अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, इक़्तिदार और एहतसाब की इस जंग में अचानक बिजलियाँ सी कूद गईं। एक नवाज शरीफ साहब क्या नाअहल हुए मदफून नैब में नई रूह दौड़ चुकी है। शरीफ फैमिली को नोटिस तो सऊदी हुकूमत को अजीज़िया स्टील मिल्स की तमाम तर तफसीलात के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। नैब ऑर्डिनेंस मनसूख करके सिंध असम्बली भी अपने तय हिफ्ज़ मातक़द्दुम की कौड़ी लाई, मगर सिंध हाई कोर्ट ने ऐवान सिंध के इक़दाम के बरअक्स अरकान और अफसरान के खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया है, बल्कि नैब मनसूखी के हामी अरकान की फहरिस्त भी मांग ली है। अब ये सवाल बहरहाल अपनी जगह अहम है कि कानून साज ऐवान का फैसला ज़्यादा मुकद्दम है या फिर कानून की तशरीह करने वाली अदालत के अहकामात ज़्यादा मुक़द्दस, क्योंकि सवालात के यही साए सूबों से मरकज़ी ऐवानों तक फैले हैं। क्यों न काला की गर्दान अगर इन्हीं हदूद के अदम तयन का नतीजा है, तो वही काले धन की पर्दादारी के लिए इदारों की नाक मोड़ देना भी सभी पर आया है। एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इज्जतों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना बात ठीक नहीं है। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों, हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तरा लिपेटो और जाओ इधर। क्या पाकिस्तान में पंजाब नहीं आता? क्या पाकिस्तान में दूसरे इलाके नहीं आते? नवाज शरीफ साहब की एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों नैब जो है पंजाब में खामोश हो गई है? राना मशहूद साहब की वीडियो कोई नहीं देखता। ये मजाल है किसी नैब की कि पंजाब में घुस के दिखाए। आपने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, हमारे ही दोस्तों को तंग किया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 सालों में जरदारी साहब के खिलाफ दायर 6 में से 5 रेफरेंसेस एक एक करके अपने अंजाम को पहुँच गए। आखिरी मुकदमा 2 साल और 4 माह तक एहतसाब अदालत में लटकता रहा, मगर आज इस फाइल को भी पर लग चुके हैं। आज एहतसाब अदालत ने मुकदमे की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के अहकामात जारी कर दिए हैं। इधर नैब शरीफ फैमिली के हुदैबिया पेपर मिल्स केस में अपील के लिए मुतहर्रिक है, तो सऊदी हुकूमत से अजीज़िया स्टील मिल्स की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। और आज ही चेयरमैन नैब ने DG नैब सिंध को जमानत ना कराने वाले अरकान सिंध असम्बली और अफसरान की गिरफ्तारी के अहकामात भी दे दिए हैं। नीम मुर्दा नैब की ये जानदार फुर्तियाँ जो है, ये सियासी ऐवानों की कमज़ोरियों का नतीजा है या फिर ये उस सियासी लड़ाई से मौका परस्ती का नतीजा है कि जहाँ जरदारी साहब की मेमो में गर्दन फंसे और गिलानी साहब की नाअहली पर मुतवाले जश्न मनाते दिखाई देते हैं, और आज अगर शरीफों की शराफत का जनाजा निकला है तो फिर जियाले हाथ मिलाने से इंकारी दिखाई दे रहे हैं। भाइयों की मुफाहमत अब मखासमत के लबादे में बदला लेने पर उतर आई है। तब ईंट से ईंट बजाने पर नवाज शरीफ साहब इदारे के मुहाफिज बन गए थे, और आज साजिश की बू सियासी नाक नहीं अकेले नवाज शरीफ साहब सूंघ रहे हैं। तब बाप को अकेलेपन का एहसास हुआ और फिर नौजायदा बेटे का जोश भी थमने में नहीं आ रहा था। करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, मेरा मुतालबा मान ले और घर चले जाए। अगर नवाज शरीफ मेरे 4 मुतालबा को नहीं मानते हैं, फिर वो देखेगा कि जब एक भुट्टो कहता है कि गो नवाज गो, उसका रिएक्शन क्या है। 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पानामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। नाज़रीन, हमने सियासत के उफ़क़ पर ये तलखियाँ पहली बार नहीं देखी, ये रीत दरीना बहुत है, मगर इसी हवाले से आज बात करेंगे कि अब इससे कोई बेहतरी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप वफाकी वज़ीर बराए सरहदी अमूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा अब्दी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, MQM के सीनियर रहनुमा हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा नुमाइंदगी कर रही हैं तहरीक इंसाफ की, और डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, मुझे बताइएगा कि ये नीम मुर्दा घोड़ा नैब जिसको दफन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये अचानक इतनी हरकत में कैसे आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये आपकी प्रिविलेज है नाम देना, जिस किस्म के नाम दे दें, जो भी होता है। बहरहाल एक इंस्टीट्यूशन है और इसको अपना काम करना चाहिए था, जैसे कि उसके टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं तो फौत हो गए, वो करना चाहिए था और अपना काम और कर रहे थे मेरे ख्याल में। और अभी ज़रा थोड़ी सी वाकई उसमें फुर्ती कुछ ज़्यादा आ गई है। मसलन मियां नवाज शरीफ के जहाँ तक केसेस का ताल्लुक था, तो 6 हफ्ते की बात की गई थी कि 6 हफ्ते में केसेस प्रॉबेबली उसके लिए तैयारी की जानी थी और 6 हफ्ते के बाद कार्रवाई शुरू होना था और 6 महीने के अंदर उनकी फाइनलाइजेशन होनी थी।
तो उस तरीके से वो तारीख बनती थी, उसकी 10 सितंबर में जाके 6 हफ्ते होते थे, और उसके बाद हाँ, और वेरज अभी आज हम 17 उसमें अगस्त में हैं और कार्रवाई शुरू की गई है। खैर कोई बात नहीं है, हम कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि अगर एक कार्रवाई करनी है तो टाइम के ऊपर वो करें, और लेकिन जो भी कार्रवाई की जा रही है, डिफेंडर को जिसके ऊपर केस है उसको मुकम्मल दफा का मौका दिया जाना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो भी जजेस ट्रायल करें दे शुड बी इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर तलवार न लटक रही हो, उनके ऊपर कोई ये ना हो कि जज बैठा हो और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के केस में किया गया। अगर मियां नवाज शरीफ के केसेस में एक जज ने ओवरसी करने की कार्रवाई करनी है, यही कार्रवाई पर जितने भी पॉलिटिकल लोग और हैं जिनके केसेस हैं उनके ऊपर भी इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है इंडिविजुअल को। तो मकसद है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, मौका मुकम्मल देना चाहिए, और ये कोई आसान बात नहीं है कि 6 महीने में इस केसेस को इनकी फाइनलाइजेशन होनी है। बिल्कुल। अगर कोई सऊदी अरब से कोई पेपर आने हैं जिस किसी ने देना है, कोई भी अगर कारखाना था बंद हो गया, वो तमाम का तमाम एविडेंस ने आना है, यहाँ पर पेश होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, कार्रवाई की जानी है। तो जहाँ तक मगर जनरल साहब नैब के केसेस में इन अदालतों के अंदर हमेशा एक अमूमन लाहौर हाई कोर्ट का ही जज भी बैठता है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखने के लिए, ओवरसाइट के लिए, कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बैठने से आपको एतराज है? आप मुझे कोर्ट कीजिए, बता दीजिए कि कौन सा केस था जहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का अपना एक रोल है, हाई कोर्ट्स का अपना एक रोल है, लेकिन केसेस को स्पेसिफिकली किसी जज को डेप्यूट कर लेना और ये कह देना कि ये 4 केसेस इन 4 इंडिविजुअल्स के जब सामने आएंगे इनकी ट्रायल की जानी है तो आप इसको ओवरसी करें, ये इस बात को यकीनी बनाएं कि टाइम के ऊपर ख़त्म करें और फलान करें। इन एडिशन टू दैट बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये सारे इशारे हैं जिसकी वजह से जरदारी साहब कह रहे हैं कि उनको मियाँ साहब और उनके ख़ानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल अब नज़र नहीं आ रहा? देखिए वो तो ये सियासी बयानात होते हैं, वो अगर वो जरदारी साहब ये बातें, हम तो जरदारी साहब ने हमारे फ्यूचर के बारे में कहना है, हम तो उसके पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मौजूदा जरदारी साहब की पार्टी कहाँ है? पूरे पंजाब में जहाँ से हमेशा जब जीता रहा है उनकी हुकूमत पंजाब के वोटों से और पंजाब के MNAs की स्ट्रेंथ के बुनियाद के ऊपर बनती रही है। कहाँ है उनकी रिप्रेजेंटेशन? इस वक्त कितने मेंबर है उनके? मेरे ख्याल के मुताबिक 2 मेंबर हैं, ठीक है। What happened to them in बलोचिस्तान जहाँ पर उनकी हुकूमत थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी थी, एक सिंगल सीट पे उनके पास न सूबाई असेंबली का न कौमी असेंबली का। What happened to them खैबर पख्तूनख्वा में? So मेरा कहने का मकसद ये है कि सियासत में ये बयान देते हैं, वो हमारे बारे में बयान देंगे कि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है 18 में, हम उनके बारे में बिल्कुल आर्गूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन पैदा कर सकते हैं, रीजंस बता सकते हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम उस किस्म की शोइंग नहीं होगी जिस किस्म की शोइंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत बनाएंगे फलान करेंगे। पर ये कोई बात नहीं है, उनका हक है ये बातें कर लेना। शैला साहिबा, जनरल साहब की इस बात में तो बारहा वजन है कि अगर वो आपको मुस्तकबिल आपकी क़यादत को नहीं नज़र आ रहा है इनकी लीडरशिप का, तो आपके तो आज माजी को देख लीजिए, या आज एक किस्म की रिडंडेंसी कह लें या इररेलेवेंट होना कह लीजिए कि शह सुर्खियों में भी टॉप 2-3 खबरों में नहीं आपकी शह सुर्खी बनती, खबर उस तरह नहीं बनती, क्या बात है? जनरल साहब तो बड़े सीनियर सियासतदान हैं। एक ऐसी पार्टी जो 126 मेंबर के साथ 243 के ऐवान में हो, उसको तालिबान ने इजाज़त न दी हो, उसका तो कुछ भी हाल हो सकता है। लेकिन आपकी तो 2/3 मेजॉरिटी है, आप हुकूमत में और सिंध में आपके लोग छोड़ के शामिल होकर लड़ के हमारे साथ शामिल हो गए। तो ये सारी सियासी बातें, इस तरह की मैं भी बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। जरदारी साहब की भी बात सियासी थी फिर कि सियासी मुस्तकबिल नहीं, मतलब जाहिर है कि हमारा एक इरादा है, हम उसके लिए जो है वो क्लियर हो चुके हैं, वो उतरेंगी अब NA 120 में। ये तो हमारा एक अज़्म है कि हम ये कह रहे हैं कि हम जी जाएंगे, हमारा वर्कर जो है इंटैक्ट है और हम एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, जो क्रिमिनल केसेस हैं, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो जाली दस्तावेजात हैं जिनको JIT जब सुप्रीम कोर्ट में गई है उसके बावजूद भी इनके वकला जो हैं वो ओरिजिनल नहीं ला सके। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि PMLN तो मैं नहीं कह रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब खासे उनका ख़ानदान मुश्किलात में है। और अब आप पूरी दुनिया से भी सुन के ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो कोई नोटिस नहीं मिला, तो कब तक भागेंगे?
فردوس بی بی مجھے بتائیں کلثوم نواز کے کاغذات جو ہیں اچھا آئی تھنک ان کی ذرا آڈیو کا ایشو ہے, کاغذات نامزدگی بھی علی صاحب جو ہیں وہ قبول ہو گئے ہیں, پاس کلیئر ہو گئے ہیں, وہ اتریں گی. اب کل سے میاں صاحب بھی, ان کے صاحبزادے بھی بلائے گئے ہیں, نیب کا سامنا کریں گے. ریفرنسز کا اب آہستہ آہستہ نوٹسز جاری ہونا شروع ہو گئے, آغاز ہو گیا یہ کام. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جدھر ہم یہ پھرتیاں دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے صوبے میں اس کو کمپلیٹلی اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مگر ایز اے لا میکر, ایز اے پارلیمنٹیرین, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک لیجسلیٹو ایک اسمبلی پاس کرے, اپنا اس کا حق ہو, جو کام کیا جائے اس کو اگر اوور رول کر دیا جائے جوڈیشری کی جانب سے, تو از اٹ فیئر؟ میں تو سب سے پہلے جو فیڈرل لیول پہ نیب کے ساتھ جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ فوت ہو چکی ہے, لیکن اسی سپریم کورٹ نے پھر نیب کو نامینیٹ بھی کیا, وہ کیسز ریفر کیے وہاں پہ کہ وہ اس ریفرنسز کے ساتھ لے کے چلیں اور اپنی نگرانی میں بیکاز جس کا ریزرویشنز ہے, تھوڑا بہت ان کو بھی ادارے سے ریزرویشن تھا, جس کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی مانیٹرنگ میں ہو تو چلے. سندھ میں انفارچونیٹلی 1991 سے اینٹی کرپشن کی لاز بھی ہیں, اور اسی طرح پاکستان میں جیسے 99 میں نیب آرڈیننس بھی آیا تھا. کیسز بے شمار ہیں سندھ میں جن لوگوں کے خلاف, بہت سارے پلی بارگن کے بھی کیسز اور ریکارڈز میں ہیں کہ لوگوں نے پیسے پہلے خود برد کی, اس کے بعد کچھ حصے دیے اور دینے کے بعد فارغ واپس ہوئے, واپس ہونے کے بعد پھر اپنی اپوزی پوزیشنز پہ بالکل پلی بارگیننگ کے بعد آن ریکارڈ 3 ارب سے زیادہ جو واپس پیسے لیے, واپس وہی افسران سندھ حکومت نے واپس. بالکل اگر سندھ حکومت میں واقعی میں کرپشن کو کنٹرول کرنا ہوتا تو, اور اپنی لوکل لا پہ کرنا ہوتا تو اینٹی کرپشن کی لا تھی ان کے پاس جس کے تحت ہی کر سکتے تھے. میں تو بلکہ بلاول صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر ٹھیک ہے یہ انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ڈسبینڈ کرنا چاہ رہی ہیں, جو کہ ابھی سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے, تو وہ سب سے پہلے اپنے 1-2 منسٹر, سر میرا سوال اور ہے کہ اپنے 1-2 منسٹرز کے اوپر کیس چلائیں, بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. وہ نظر آئے کہ نیب کا کیس اگر ٹرانسفر ہوتا ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد لوکل ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس کے تحت اس کو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. کیونکہ I think there is also audio issues with you. سو وہ بھی میں درست کرا دوں. جنرل صاحب ایک وقفہ لے لیں, اور پھر سندھ اسمبلی بھی ایک قانون ساز ادارہ ہے, سو اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور نیب کے اوپر پھرتیوں کے حوالے کے پیچھے کوئی اور کسی اور کا اشارہ ہے, یا کوئی اور حرکت میں لا رہا ہے, یا واقعی ادارہ ایک جو ہے فائنلی اگر حرکت میں آئے تو اسے سراہنا چاہیے. ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. سو جنرل صاحب ہم بات کر رہے تھے نیب کی پھرتیوں کے حوالے سے, مگر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے بھی ابھی یہی ایشوز رہ رہے ہیں کہ بھئی اوور سائٹ ادھر کیوں کر رہے ہیں, یا کہ بیسکلی کہ بھئی ہر ادارہ اپنے اپنے کام کے اندر ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے سندھ اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے, اگر وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتی ہے اور اس کو 2 جج صاحبان بیٹھ کے اوور رائڈ کر دیتے ہیں, از دیٹ رائٹ؟ میں آپ کا موقف سمجھنا چاہ رہی ہوں. تو سندھ گورنمنٹ نے بنیادی طور پر نیب ایک آرڈیننس کے تھرو آیا تھا, اور کرپشن کے جتنے بھی کیسز تمام صوبوں میں اور مرکز میں بیسیکلی انہوں نے ان کو اوورسی کرنا تھا, انہوں نے ٹرائل کرنے تھے, انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے تھے. ابھی تک تو یہ ریت چلی آ رہی تھی, سوائے پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں وہاں پر اپنا ایک احتساب کمیشن بنانے کی کوشش کی. انہوں نے قانون بنایا, اس کا ایک سربراہ بنایا جو آج تک نہیں ہے 3 سالوں سے, اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. 4 سال مکمل ہو گئے. وہ اپنی جگہ پہ تھی. اور اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا کہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو صوبائی ہے, اینٹی کرپشن بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کا سہارا لے کے خیبر پختونخوا میں جو ہوا تھا, انہوں نے اپنی نیب آرڈیننس نہیں, انہوں نے بہرحال اپنا ایک قانون بنایا ہے جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر اور سندھ گورنمنٹ کے 18th امینڈمنٹ کے تحت جو صوبائی اختیارات ہیں اور صوبائی محکمے ہیں, وہ ان کے تمام کارروائی ان کے اپنے اس ادارے میں, اس کے تھرو ان کی ٹرائل, ان کی انویسٹیگیشن اور کارروائی کی جائے گی. کرپشن کو کنٹرول کرنے والی کہانی. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, ہائی کورٹس میں چلا گیا, کورٹس میں چیلنج ہوا ہے. جو بھی ججمنٹ آئے گی دیکھا جائے گا. ابھی تک تو انہوں نے کہا کام جاری رکھیں, عدالتیں جو ہے جو ریفرنسز سامنے ان کو سنتی رہیں. جی سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ فی الحال کام جاری رکھیں. 22 تاریخ کو رسپونڈنٹس کو بلایا ہے. جی
اور اس پہ پھر وہ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وفاقی سطح پر کہیں نہ کہیں بیڈ انٹینشنز ہیں یا کہیں نہ کہیں پلے کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشنز کو اگینسٹ یو یا آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ کیوں نہ مانیں کہ 290 کی سپیڈ پہ جو سندھ میں نیب کارروائیاں کر رہی ہے 4 سال سے، وہ اتنے بہترین انٹینشنز اس کے پھر کیوں مان لیں اگر آپ کے خلاف کہیں گے؟ سندھ میں جو کارروائی کی گئی ہے، کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کیا نتیجہ سامنے آیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. کوئی خاص بات ہم نے سنی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کارروائی کی جو فائنل پہ پہنچا، ایسی کوئی بات اب تک ہوا نہیں ہے. لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نیب کے لیے جو پرانا قانون تھا، ابھی تمام سیاسی جماعتیں، امیر صاحب کو معلوم ہے، ایک نیا ہم لوگ ایک لا لا رہے ہیں کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. تمام سیاسی جماعتوں کے تقریباً انپٹ ہے، اس میں ایگریمنٹ بھی ہے اور اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا سسٹم ہے، اور اس کے لیے تقریباً یہاں پر مرکزی لیول پہ تمام کی تمام پارٹی ایگریمنٹ میں ہے کہ 2018 سے پہلے ہو جائے گا. بہت نہیں انشاءاللہ میرے خیال میں نیکسٹ سیشن میں اس کو آ جانا چاہیے. تقریباً تمام کے تمام اس کے جتنے بھی شکے ہیں، نیا احتساب کا قانون. ہاں میں اس میں چونکہ ممبر ہوں، مجھے پتا ہے وہ احتساب. جنرل صاحب یہ تو بہت زبردست کام ہوگا جو مساق جمہوریت کے اندر بھی طے ہوا تھا، ہو نہ سکا. ایک کمیشن ہوگا، اس کمیشن کے 4 ممبرز ہوں گے تقریباً آن دا لائنز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ادارے کے طور پر یہ آئے گا، اور وہ تقریباً اپنے تمام معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہوگا کارروائی کرنے کے لیے. اور تمام اور چیئرمین کون منتخب کرے گا؟ جی نیب چیئرمین کو کس طرح چوز کیا جائے گا؟ اس کی تفصیلات میں اس وقت مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سسٹم، یعنی اس کی سلیکشن، اس کی کارروائی، اس کے تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام پارلیمانی لیڈرز نمائندے اس میں ہیں، اور ان کی ایگریمنٹ ہے. اور یہ کمیشن ہوگا، اس کا اپنا انویسٹیگیشن ونگ ہوگا، ان کا ٹرائل، ان کا حساب کتاب، ہر چیز انڈیپینڈنٹ ہوگی. اچھا، تو میرے خیال میں بجائے پھرتی دکھانے کے، جلدی کرنے کے اور کنٹروورسی پیدا کرنے کے، یہ جو قانون یہ تو بہترین کام ہو جائے گا. یہ تو فردوس صاحبہ آپ بات سن رہی ہیں، جنرل صاحب کی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. اگر یہ قانون آ جائے تو اس لیے بھی بہترین کام ہوگا کہ کسی اس طرح کے بڑے فیصلوں کے لیے، انویسٹیگیشنز کے لیے آپ کو کسی اور ادارے کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. کیونکہ آج اگر اتنا بڑا فیصلہ آیا بھی پیناما کے اندر، تو آج بھی میاں صاحب بی بی سی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہی پوچھ رہے تھے کہ میرا قصور کیا ہے، یا میرے خلاف تو کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی. سو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے یہ بہترین ایک لیگیسی ہوگی اس گورنمنٹ کی. بسم اللہ، آپ بھی سپورٹ کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا جو المیہ رہا، ان کے ہمیشہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ یاد آتی ہے جب ان کے اوپر خود پڑتی ہے. یہ نیب امینڈمنٹس اور نیب کے اندر جن کو تمام سیاسی جماعتیں کالا قانون کہتی رہی ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ کوشش ہوتی رہی کہ ایک مشترکہ کنسنسس سے ایک ایسا لا ہم لے کے آئیں جو الٹیمیٹلی جس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیں، اور وہ نیب افسران اور نیب کے اندر جو بیٹھے ایگزیکٹیوز ہیں وہ بھی آنسریبل ہوں. تو یہ چیزیں 5 سال پچھلے گزر گئے ہمارے ٹرنور میں جب آئی واز ان پی پی پی، اور اس میں ایشو کیا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی جو تھا چیف ویپ، انہوں نے بیٹھ کے ڈیسیجن لینا تھا. اب 4 سال گزر گئے، ان کے 9 سال ہو گئے، ان کو کوئی ریفارمز یاد نہ آئیں اور نہ انہوں نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی. اب جب شریف خاندان، آل شریف اس شکنجے میں جکڑی گئی اور ان کو ایک دم سے اس کے اندر اب برائیاں نظر آنی شروع ہوئیں. اب ان کی تڑپ، بے چینی، فکر مندی آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے کمیونیکیٹ ہوتی ہے اب تک کہ یہ قانون جو ہے اس کو جلدی جلدی بدلنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایز اے قوم، ایز اے پارٹی، ایز اے لیڈرشپ یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کے لاز جو ہیں وہ پرسنالٹی انٹرسٹڈ اورینٹیڈ ہونے چاہیے یا وہ نیشنل انٹرسٹ اورینٹیڈ ہونے چاہیے، جس کے اندر عام انسان، عام شخص، عام شہری بھی اس قانون کے اندر اتنا ہی اس کا تابع ہو جتنا کوئی آپ کے کسی سینئر لیڈرشپ یا کسی اہم عہدے پہ بیٹھا شخص. اب اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے آئین کے اندر، لاز کے اندر جس جگہ ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن ریفارمز کی نہیں میر ریفارمز کی انٹینشن بڑی کلیئر اور ڈیفائن ہونی چاہیے. ریفارمز کا مطلب اگر شریف خاندان کی کرپشن کو تحفظ دینا ہے، اگر ریفارمز کا مطلب نیب کے موجودہ کام کو روکنا ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کرنی ہے،
اور میاں صاحب یہ اچھا جنرل صاحب کی بات سن لیجئے ایک سیکنڈ. جنرل صاحب الٹیمیٹلی وہ قصور آپ کو نیب کے اگلے چند دنوں میں نظر آ جائے گا. جنرل صاحب بی بی وہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں نا, انہوں نے اس پہ کام کیے دیگر جماعتوں کے ساتھ. نہیں انہوں نے جو کام کیا مجھے پتا ہے, وہ جب ان کے اوپر جو پروسیس شروع ہوتا ہے نا, میں بھی اس پارلیمنٹ میں 10 سال بیٹھ کے آئی ہوں, مجھے پتا ہے کہ کون سا کام کون کیا کر رہا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر نیب کے موجودہ جو پروسیس ہے, سپریم کورٹ نے جو اس کو واضح ہدایات دی ہیں, اگر اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا کالا قانون یا ایسی ریفارمز لے کے آئیں تو پیپلز یہ خدشہ بھی ہے اس چیز 100%. چلے جواب تو سنیں نا, پیپلز پارٹی اب آپ نہیں ہے, پی ٹی آئی ہے. میں بینگ اے پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی جو یہاں شہلا بیٹھی ہیں, خود چونکہ ایک ڈپٹی سپیکر ہوتے ہوئے یہ سمجھتی ہیں کہ لیجسلیشن کے اندر کتنا ضروری فیکٹر ہے کہ آپ کو وہ تمام جو لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں فردوس بی بی, آپ شہلا صاحبہ کا حوالہ دے رہی ہیں, ان کی جماعت تو وہ بل لا رہی ہے جس پہ شہلا صاحبہ خود فیصلہ کریں گی, ایم آئی رائٹ علی, خود فیصلہ کریں گی کہ کون سی کرپشن کیسز پرسو ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. مگر پہلے جنرل صاحب کی ایک جواب سن لیجئے, پھر میں شہلا صاحبہ پہ بھی آتی ہوں. جی ہماری بہن ماشاءاللہ بہت اچھی بولتی ہیں, اور ان کے سامنے آرگومنٹ ون کرنا آسان بات نہیں ہے, لیکن اپنی بہن کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں وہ بھی تھی تو میں بھی تھا, اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی 5 سال گزار دیے, اور اس 5 سال کے دوران انہوں نے کوشش کی تھی کہ مہربانی ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے, فردوس بی بی وہ انٹرپٹ نہیں کر رہے تھے, آپ ان کی بات بھی سن لیں, آپ ذرا بات سن لیں, ہماری اس کے جو مرضی ہے بول لینا. تو 5 سال, اور پھر اس میں اس قانون کو اس میں ریفارم لانے کے لیے اس کمیٹی کا حصہ میں بھی تھا. 6 ممبر ہمارے تھے, 6 ممبر پیپلز پارٹی تھے, اور پھر ہم کوئی 10 ہفتے اس کے اوپر ہم نے کارروائی کی, کسی نقطے کے اوپر ہماری ایگریمنٹ فائنلی ہوا نہیں, وہ وہیں پر رہ گیا. 5 سال انہوں نے گزار دیا. جب ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ ہم نے چلو 4 سال گزار دیے, اس 4 سال میں 2 سال پچھلے 2 سال سے ہم ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ نئے کمیشن کے بنانے میں, اور کانسنسس پیدا کرنے کے لیے, تمام پارٹیوں کو اکٹھا لانے کے لیے. تو اٹ از ناٹ دیٹ وی ہیو بین سلیپنگ اوور اٹ, کوئی ایگری کرے نہ کرے وہ اپنی جگہ پہ. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ شریف فیملی کو بچانے کی کارروائی اور کرپشن وغیرہ, یہ پی ٹی آئی والے جو بھی کہتے رہے ہیں, لیکن ایک چیز میں صرف سامنے لانا چاہتا ہوں کہ شریف فیملی کی کرپشن کے قصے کو, یہ جو پاناما لیکس والی یا پاناما والی کارروائی چلی, 5 ججز نے سنا, 5 ججز میں 3 نے کہا کہ اس میں انویسٹیگیشن کرو, 2 نے کہا کہ وہ کرپٹ ہیں اور ڈسکوالیفائی کر لیا, اور پھر وہی 5 ججز فائنلی بیٹھ کے جو انہوں نے ججمنٹ دی, وہ جو پرانی کرپشن والی کہانی تھی وہ ایک سائڈ پہ رکھا گیا اور ایک نئی چیز ڈھونڈی گئی, اور وہ تھا اقامہ والا. اقامہ والی صبر بی بی صبر, میں ابھی ختم کرنے والا ہوں. اقامہ کی کہانی کے اوپر انہوں نے کر دی, بہرحال ان کی مرضی ہے جو کہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے, اور ابھی ہم فیس کریں گے ٹرائلز کو, نیب جو بھی کرے اس کو دیکھیں گے. ابھی بھی آپ بولیں اور بولتے رہے, میں شہلا صاحبہ ان کو لگتا ہے وہ سرخرو ہو گئے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ ان کا جنرل صاحب کی باتوں کے اوپر بھی آپ کامنٹ کرنا چاہی تھی, مگر یہ جو اب زرداری صاحب کا ایک کیس پھر روزانہ کی بنیاد پہ سننے کا فیصلہ کر لیا ہے نیب نے, یہ تو بی بی کے خلاف یہ ریفرنس 2001 میں بنا تھا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دائر تب ہوا, اور پھر این آر او کے تحت 2007 میں ختم ہو گیا, پھر 2015 میں ریوائیو ہو گیا. اس کے بعد اس کے اوپر کچھ نہیں تھا, سارا کچھ سٹیل میٹ, خاموش, پاز بٹن دب گیا. اب ایک بار پھر اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سنے جانے کی باتیں ہوگی. تو آپ تو خیر مقدم کریں گے اس کا بی بی, ایون دو گواہ بھی غائب ہو چکے ہیں, وکیل دفاع بھی اور وکیل استغاثہ بھی, دلچسپی اس کی ختم ہو گئی ہے, مگر چلیں آپ چاہیں گے کہ موقع کیس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ این آر او کے بعد کافی سارے کیسز چل گئے تھے, اور یہ ایک رہ گیا تھا اور اس میں بری بھی ہو گئے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بار بار نیب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو ہمارے ملک میں ایمرجنسی لگی تھی, یہ آرٹیکل 232 کے حساب سے نہیں لگی تھی. آرٹیکل 232 یہ کہتا ہے کہ جب صدر پاکستان یہ محسوس کریں کہ کوئی بیرونی خطرہ ہے بہت بڑا یا انٹرنل ڈسٹربنس ہے, تو وہ ایمرجنسی کی درخواست کریں. تو پورے ملک میں ایمرجنسی لگتی ہے. اس کا پرووائزو یہ ہے کہ کسی صوبے میں سے اگر یہ محسوس کیا جائے کہ یہاں پہ کچھ حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں اور گورنمنٹ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی, تو وہ ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے, اور پھر صدر کو جاتا ہے گورنر کے تھرو, اور پھر صوبے میں ایمرجنسی لگتی ہے. اس صورت میں جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے وہ صوبے کے لیے قوانین سازی
کر سکتی ہے, لیکن پرویز مشرف کی ایمرجنسی انلیگل تھی, 232 کے حساب سے نہیں تھی. تو جب یہ ایمرجنسی لفٹ ہوتی ہے تو اس کے 6 مہینے بعد اس کے لائے ہوئے آرڈیننس ختم ہو جاتے ہیں. تو نیب کے ساتھ 2 آرڈیننس اور آئے تھے, ایک لوکل باڈی, ایک پولیس آرڈر. 6 مہینے بعد اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ اس نے سیکشن 6 میں ڈال دیا تھا, یعنی کہ 70ویں ترمیم کی حمایت حاصل تھی. ایک منٹ, تو اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک صدر مملکت کی اجازت سے ہی یہ آرڈیننس ختم ہوگا. تو جب صدر مملکت ہٹ گئے, ہم نے لوکل باڈی ہٹا دیا, ہم نے پولیس آرڈر ختم کر دیا, اب اس کی باری ہے. چلے تو ہمارا یہ دلیل. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ ختم کر لیا, اب اس کی باری ہے. جی ہاں, دیکھو لوکل باڈی آرڈیننس بھی اسی طرح تھا, پولیس آرڈر بھی اسی طرح تھا. جی اچھا, 18 سال کے بعد یاد آ رہا ہے بھائی, تو غلط تو نہیں آ رہا نا, غلط پہ غلط تو نہیں کریں گے نا ہم. ہم نے لوکل باڈیز بھی تو ختم کیا نا, ہم نے پولیس آرڈر بھی ختم کیا. بے شمار اس میں کرپشن, ٹھیک ہے, اگر ایک غلطی ہم نے پولیس آرڈر آپ نے ختم کیا, پھر لوگ کہتے ہیں عورتیں بولتی بہت ہیں. میں آج بالکل کم بول رہی ہوں, لیکن یہ پھر میرے ساتھ ختم کر رہے ہیں. ایک غلط چیز ہے, ایکٹ بن گیا تھا آپ 18 سال کے بعد, کیونکہ اب وہ نیب آپ کو برا لگنے لگا. جب آپ کے پاس تھا تو بہت اچھا تھا, جب آپ کنٹرول کر رہے تھے یا چلا رہے تھے. اور جب بھی کوئی اگر غلط چیز ہے تو اس کو ختم کرنا بری بات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اینٹی کرپشن, نواز شریف صاحب بھی متنبع کر رہے تھے نیب کو جب پنجاب کی بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈل رہا تھا, اور ویسے بھی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, ان کو بھی ابھی کاٹنے کو آ رہا ہے, تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ. لیکن کے پی میں احتساب بل لے کے آئے, اس کے کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے ابھی تک, کتنے لوگ تو الحمدللہ ہیڈ ہی نہیں ہے احتساب بل کا 3 سال سے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صوبہ سندھ میں جو گورنمنٹ کنٹرول, دیکھیے جی صوبے کی قانون سازی صوبے ہی کرتے ہیں, ٹمبکٹو سے نہیں آتے لوگ. اور یہ جو کرپشن ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اپنے صوبے کریں گے, لیکن جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. آپ نے نئے بل کے تحت شیلا بی بی میرے وقفہ لینا ہے, مگر اس کے بعد کامنٹ کیجئے گا, آپ کے نئے بل کے تحت تو آپ بھی امپاورڈ ہوں گی غالباً کہ فیصلہ کریں کون سے کرپشن کیسز کو پرسو کرنا ہے, کون سا نہیں. تو بی بی آپ کی نیوٹرالٹی اور اسپیکر صاحب کی نیوٹرالٹی ہے, یا صادق صاحب کی نیوٹرالٹی کے اوپر اپوزیشن کیا فیل کرتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس میں بتا دیتی ہوں. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میں جنرل صاحب چاہوں گی آپ ذرا سی وضاحت کر دیں, یہ آج جو چودھری نثار صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ بھئی اگر فیصلے پہلے اندر ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیں روایتی فارمیلٹی کے لیے کیوں بلاتے ہیں, جب سردار یعقوب کا کر لیا آپ نے فیصلہ, تو یہ کیا کام کر رہے ہیں ادھر آ کے, اور آپ ابھی بھی گھیرے میں خوش آمدیوں میں اور آپ نہیں سمجھ رہے. بہرحال جو سردار یعقوب کی نومینیشن کا جہاں تک تعلق تھا, کسی بھی آدمی کو اگر الیکشن کانٹیسٹ کرانا ہو, کسی نے نومینیٹ کرنا ہوتا ہے, نومینیشن کرتا ہے. اگر پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی سردار یعقوب ناصر کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے, تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی کنفرمیشن کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے اور وہاں پر یہ فیصلہ فائنل ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایز این انڈیویجول اپنا حق استعمال کیا, جو آج کی میٹنگ میں بھی لوگوں نے نومینیشن کرنے کے لیے اس کا نام لیا, اور انہوں نے آئیڈیل تو ہونا چاہیے نا 3-4 نام رکھے جاتے ہیں, پھر فیصلہ ہوتا آج کی میٹنگ میں. چونکہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے اور وزیر اعظم پاکستان تھے, یہ پارٹی ان کے نام سے ہے اور اس کا مینیفیسٹو اور ہر چیز انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو اگر انہوں نے, وہ جانتے ہیں لوگوں کو کہ کون کس کے لیے, کس جاب کے لیے کتنا سوٹیبل ہے, انہوں نے تو اپنے اس حق کو استعمال کیا, انڈیویجول کے حق کے استعمال کر لیا. وہ بھی ایک ممبر ہے, سینئر لیڈر ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی ابھی پارٹی پہ ہاکس پریویل کر رہے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ خوش آمدیوں میں گھری ہے, ہوتا ہے آپ کو, یا یہ ایسا کوئی فیئر؟ جی میں تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں گا, کیونکہ مجھے اتنا ایکسس نہیں ہے اندرونی معاملات میں جہاں پر میں کہوں کہ کسی کی خوشامد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. میں کبھی بھی اس قسم کے سیٹنگ میں, جتنی میٹنگیں میں نے اٹینڈ کیا وہاں پر اس قسم کی کوئی بات چیت میں نے نہیں سنی ہے کہ خوشامد کر رہے ہیں اور لوگ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں. کبھی نہیں وٹنس کیا آپ؟ جن میٹنگوں کو میں نے اٹینڈ کیا,
اور میں چھوٹے موٹی میٹنگ ہم اٹینڈ کرتے تھے. ایک چھوٹا سا گروپ بھی تھا جہاں پر 6-7 منسٹرز تھے, اس میں جاتا رہا ہوں. نارمل باتیں ہوتی رہی ہیں. جو اسی گروپ سے تو اختلاف ہے چودھری نثار صاحب کو. نہیں وہ گروپ نہیں, اور شاید کچھ اور بھی ہے, کچھ اور بھی لوگ ہیں. آپ بتانا چاہیں گے کون سے لوگ؟ نہیں مقصد ہے کہ اس کے علاوہ بھی مقصد کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے, جن کے اوپر فیملی کے ممبرز بھی تھے. انگوش نمائی ان کے اوپر کی جا سکتی ہے. مثلا ڈار صاحب تھے, فیملی کے ممبر ہیں. مریم بی بی تھی, بیٹی ہیں میاں صاحب کے, اور بھی ایک آدھ لوگ جو وہاں پر تھے. اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ریزرویشنز ہوں اگر ان لوگوں کے؟ دیکھیں یہ ریزرویشن انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر لینا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنی رائے دیتے ہیں, آپ علی رضا عابدی کو ایڈوائز کرتے ہیں, میں اس کو خوشامد کہہ دوں, اور اپنی رائے کو میں کہہ دوں گا نہیں میری رائے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں خوشامد نہیں ہے. ہر ایک کا طریق ہے اپنے رائے کے اظہار کرنے کا, بولنے کا. ہر آدمی ایک آدمی مختلف طریقے, میں ایک اور طریقے سے بولتا ہوں, شاہ صاحب کوئی اور طریقے سے, آپ کا ممکن ہے کوئی اور طریقہ. جی بالکل. فردوس بی بی آپ نے بات سنی, جنرل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا اس بات کو. تو چودھری نثار صاحب کے گلے شکوے اپنی جگہ, بہرحال اب کلثوم بی بی تو ایک بڑی تگڑی کینڈیڈیٹ اتر رہی ہیں NA 120 کے اندر, اور گو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بہت محنت کی ہے پچھلے 4 سال, ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ بھی ان کی چلتی رہی ہے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر کلثوم بی بی کے اترنے سے جو ہے یہ کہیں ان کو شکست اب بہرحال دکھائی نہیں دے رہی PMLN کی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب جس معصومیت سے پارٹی کی اندرونی کہانی بیان کر رہے تھے, وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ میاں صاحب کی جماعت میاں صاحب کے نام سے ہے, تو اس لیے وہ تو ایک خاندانی بادشاہت کا ایک سسٹم ہے, اور وہاں جمہوریت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اکثریت کی رائے لیتے ہیں. بادشاہت میں تو بادشاہ سلامت نامینیشن کرتے ہیں, درباری بیٹھ کے اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو وہ تو ایک پروسیس تھا جو بادشاہت میں ہوتا تھا, اور وہ بادشاہ سلامت نے اپنا جانشین مقرر کیا, جس کو جمہوری پارٹیوں میں ویسے نہیں, جمہوری روایات میں ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ تو سارے تو گناہ گار انسان ہے نا. PMLN کے اندر تو فرشتے ہیں, تو فرشتوں سے تو لوگ توقع کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ سیٹ کریں, اور سب آپ کی جماعت میں خان صاحب کی بات کو کوئی اوور رائٹ کر سکتا ہے؟ ان کے شاہ محمود کا دیکھیں گروپ ہو الگ ہے, سکتا ہے, جہانگیر بالکل ترین کا ہوتا ہے, گروپ اور الگ ہے, ان کو بھی پتہ ہے. اوور رائٹ بھی ہوتا ہے, اور ہر طرح کی رائے بھی لی جاتی ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی NA 120 کی, دیکھیں تخت لاہور میں الیکشن لڑنا, ایک خاتون کا وقت کے بادشاہ سلامت کو چیلنج کرنا, پھر اس کے بعد انہی کی فرسٹ لیڈی کو اس کے سامنے آنا, اس کے لیے بھی ایک جرأت, بہادری اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جس جذبے کے ساتھ آئی ہیں, پورا لاہور جو ہے اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک آئینی جنگ لڑنے آئی ہیں. وہ ایک شریف خاندان نے, جو سپریم کورٹ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا, فرما رہے تھے جنرل صاحب کہ ہم سرخرو ہوئے. اگر نیب کے اندر بدعنوانی, کرپشن اور منی لانڈرنگ اور کک بیکس کا نام سرخرو ہونا ہے, اور اگلے چند ہفتوں میں ان کو بار بار طلب کر کے ان کے جو سمن آ رہے ہیں, طلبی ہو رہی ہے, اگر اس کو سرخرو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سرخرو ہونے والا اعزاز جو ہے وہ شریف خاندان تک محدود رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ NA 120 کا جو الیکشن ہے, دیکھیں یہ اب دیکھیں نا, ملی مسلم لیگ بھی اتر رہی ہے, جماعت الدعوہ نے جو نام تبدیل کیا ہے, آپ کی پیپلز پارٹی کے فیصل میر بھی ہیں. مجھے بتائیں نا مہر, آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف ریلی کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ ان کے دائیں کھڑے نظر آتے ہیں. اگر نہیں تو جنرل صاحب کو وہ تصویریں دکھائیں آپ, اور ان سے اچھا مجھے اگر اجازت ہے, بیکاز میں نے ایک اور, میرے پاس بات مختصر ہے. اگر مقصد ہے اوکے شیلا صاحبہ, کرنے کا, مقصد ہے سرکاری وسائل کا استعمال کر کے مینڈیٹ چوری کرنے کا, تو وہ حلقہ 120 ہو یا پورا پاکستان, نون لیگ سے آگے کوئی یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. نہیں, میں نے تو اب یہ پوچھنا ہے نا بی بی, ایک سیکنڈ, اب تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا شیلا بی بی. GT روڈ میں بھی آپ نے دیکھا لوگ نکلے, انہوں نے واپس, جو ووٹر ہے جو محبت کرتا ہے میاں صاحب کے ساتھ, وہ نکلا ہے, اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اب NA 120 میں جب ان کی بیگم اتریں گی اور بات ہوگی کہ تمہارا ووٹ پامال کیا گیا تھا, باہر نکلو, جس طرح الطاف حسین صاحب کرتے تھے, وہ کون سا آپ کا حلقہ تھا جس کے اندر NA 240, بالکل 46, انہوں نے کہا تھا
کہ میرے نام پہ نکلو اور ثابت کرو, یعنی کہ ایک وہ رینجرز کے جتنے بھی اپنے پلانز ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, ووٹر نکلا ایم کیو ایم کا, اس نے ٹھپا لگایا اپنے قائد کو. تو بی بی آپ کیا کہتی ہیں, 120 میں اگر پی ایم ایل این کی فتح ہو گئی تو یہ پیغام تو پھر واضح ہے نا. دیکھیے ٹی وی پہ بیٹھ کر اور تقریروں میں ہم کچھ بھی کہیں, لیکن پارلیمانی پولیٹکس جو ہے وہ انفیکٹ کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس ہوتی ہے, اور کانسٹیٹوئنسی کی جو پولیٹکس ہوتی ہے اس کی ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہوتی ہیں. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں یہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ کلثوم نواز صاحبہ کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جی ٹی پیپلز پارٹی نہیں ملا. ان کے حق میں دستبردار ہو گئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں پیپلز پارٹی کا فیصل میر ہے نا, ڈاکٹر صاحبہ ہمیں فیکٹس پہ باتیں کرنی چاہیے, یعنی وہ اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کے مقابلے میں اینالائز کرنا چاہیے. ہمارا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے, ہمارا ہمارے نظریاتی لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لوٹے ادھر ادھر بول کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا نظریاتی ایک سسٹم ہے جو ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے, لیکن ہر اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے. میں ہر حلقے کی ایک پالیٹکس ہوتی ہے, ورنہ این-اے-1 سے عمران نہ ہارتے, این-اے-1 سے عمران نہیں ہارتے. دیکھیں میں فضول بات نہیں کر رہے, این-اے-1 سے آپ کیوں ہاری, عمران کیوں ہارے این-اے-1 سے؟ اس لیے کہ پارلیمانی پالیٹکس میں کا فائدہ یہی ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. جی بالکل ہوتی ہے, حلقوں کی اور کانسٹیٹوئنسیز کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے. میرا آخری سوال مختصر ہوتا ہے, ان ڈائنامکس میں جو آج رول آف لا اور انصاف سب سے بڑا ایشو بن گیا, یہ فگر آؤٹ کرتا ہے یا کرے گا پاکستان میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کرپشن کے بیس پہ کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے ووٹنگ پہ. ضرور تھوڑا بہت تو ایک ٹرینڈ آگے پیچھے سوئنگ ووٹ ہو جائے گا, لیکن کوئی ایک اتنا بڑا ڈٹرمننگ فیکٹر نہیں ہوتا. یہ جی ہم تو بیگیج کے ساتھ لانچ ہو گئے ہیں 120 میں. ہمارے جے آئی ٹی والی کہانی جو پر فکس کی گئی, عدالتی کاروائیاں کی گئی, جو کچھ ہوا وہ سب لے کے ہم وہاں پر گئے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ آئے گا, پتہ چل جائے گا. تو گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بنیں گے آپ لوگ بائی دی وے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے سوچا ہے اور اس پہ فائنل ڈیسیجن ہوگا, لیکن وی فیل کہ جی پاکستان کے لیے بہتری ہوگی اس میں. تو جو چیئرمین سینٹ کا خاص طور پہ پروپوزل ہے, شیلا صاحبہ, ان کا یہ لوگ تو فیصلہ کر رہے ہیں, فیصلہ اب آپ کی قیادت کو بھی کرنا ہے. گو کہ چیئرمین سینٹ کو لگتا ہے یہ ملکی مفاد میں ہے, ہمیں بھی لگتا ہے ضروری ہے ایسا ڈائیلاگ ہو جائے تو بہتر ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.